बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पहले कभी हम बचपन में सुना करते थे पाकिस्तान का क्या बनेगा। अब अल्लाह रहम करे ये सवाल आता है कि पाकिस्तान बचेगा। 2 माह पहले अमेरिका गया तो हर कोई सियासतदानों की बजाय किसी और के बारे में अपने गुस्से का इजहार कर रहा था। इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान को कुचलने के लिए जो ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद ज़ियाउल हक भी वो नहीं कर सका। बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना, हलफ तो उन्होंने ये लिया है कि मैं मुल्क और आइन के साथ वफादार रहूंगा, अवाम की हिफाजत करूंगा, जो उनका बुनियादी जिम्मेदारी और होना भी चाहिए। लेकिन अफसोस कि मौजूदा हुक्मरानों ने अपने चोरी के मैंडेट को बचाने के लिए सरकारी अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की अहम तरीन शख्सियत जो फार्म 47 के बाद वजूद में पहली दफ़ा MPA बनी और उन्हें अहम जिम्मेदारी दे दी गई फार्म 47 के मुताबिक, उसने पिंडी तरला मिन्नत किया है कि मेरी हुकूमत को तूल दें, जो आप चाहेंगे वो होगा। मौजूदा जमहूरियत की ये बदतरीन शक्ल किसी भी डिक्टेटरशिप से भी बुरी है। मार्शाल्लाह कभी भी अच्छा नहीं होता, ना हो सकता है। लेकिन मैं पंजाब की अहम शख्सियत से गुजारिश करता हूँ कि आप आवाम की ताकत को खौफ से काबू करना चाह रहे हो और ये खौफ आपकी कमजोरी बन चुका है। आप जाए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आपके वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक की कब्र पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वह था कि मैं आपका मिशन जारी रखूंगा। हाँ, आप ज़ियाउल हक का मिशन जारी रख रही हैं, जुल्म में, नाइंसाफ़ी में, अवामी हुकूक सलब करने में, लोगों की आज़ादी सलब करने में, अदलिया को कंट्रोल करने में, साफत पर कदगन लगाने में, बच्चे जमूरों को सपोर्ट कर कर, जो बच्चे जमूरे थे साफत के लगड़ बगड़, हुमाली शाह हमारे दोस्त कहते हैं सीनियर साफी, आजकल लगड़ बगड़ का दौर है। आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक वोट और इज्जत और एक अवामी हमायत से महरूम हो गए। आपने घाटे का सौदा किया। हो सकता है इमरान खान को आप 10 साल और जेल में ना आने दें, क्योंकि आप और आपको लाने वाले ना इस वक्त मुल्क को मानते हैं, ना आइन को, ना कानून को। आपने सहाफ़ियों को अरशद शरीफ पर मरियम नवाज साहब आपने ट्वीट किया उसकी शहादत पर। पीका ऑर्डिनेंस आपका नाफिज होगा, क्योंकि बहुत सारे मीर जफर हमारे आपके साथ हैं। PBA के लोग, जो यानी कि अखबारी मालकान या मीडिया मालकान के कुछ लोग आपके साथ हैं और कुछ की कुर्बानी लाजवाल हैं। कहते हैं जब अवामी हुकूमत हो जो अवाम के वोट से आए, चाहे वो इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो या कोई भी हो, तो फिर वो हमेशा अदारे मजबूत करते हैं। लेकिन जब चोरी के मैंडेट से आए, 17-20 सीटों वालों को इक़्तिदार दे दिया जाए, इलेक्शन हारने वालों को कामयाब 45 में हारें और रातों रात 10:30 बजे गन पॉइंट पे मीडिया से रिजल्ट रोका जाए, धमकियां दी जाए, सहाफ़ियों को नौकरियों से उनका माशी कत्ल किया जाए, उन्हें ऑफर कराया जाए, तो फिर ऐसे अदारे, ऐसी हुकूमत चोरी के मैंडेट को बचाने के लिए फिर अदारों को मजबूत करने की बजाय अदारों को काबू करने की कोशिश करते हैं। ताकत का नाजायज इस्तेमाल करना उनका मामूल बन जाता है। पुरअमन एहतजाज को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया जाता है। मुल्क से मोहब्बत करने वालों को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। मुल्क में भागने पर, मुल्क से जाने से मजबूर किया जाता है। जब इन सच बोलने पर आपको सजा हो और झूठ बोलने पर इनाम हो, जब अदालतों में इंसाफ करने वाले जज साहबान की बजाय रिमोट कंट्रोल चलने वाली शख्सियात को बिठा दिया जाए और लोग इंसाफ के बजाय अज़ाब इलाही से नाज़िल करे, तो फिर उन मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर नहीं रहता। नाज़रीन, बदकिस्मती है
اس وقت حق لینے والوں کے ساتھ، حق مانگنے والوں کے ساتھ دینے کی بجائے اداروں قبضہ گروپ کا ساتھ دے رہی ہیں۔ انصاف مانگنے والوں کی بجائے حفاظت کرنے والے ادارے اس وقت حفاظت عوام کی کرنے کی بجائے، انصاف کرنے کی بجائے قبضہ کرنے والوں کا ساتھ دے کر انہیں مضبوط کر رہے ہیں۔ جو اختلافی سیاسی مخالفین کی آواز ہے پوروں میں، ان سے حق چھینا جا رہا ہے۔ جو صحافی سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے اسے شہید ارشد شریف کر دیا جاتا ہے، اسے غائب کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈالے آتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں، دفتروں میں بلا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ریپ جیسی بعض لوگوں کو تو سننے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کے خلاف ریپ کا پرچہ ہو جائے گا۔ یہ اطلاعات ہیں، کون کر رہا ہے یہ فیصلہ؟ حکومت کرے نا، ان کی انویسٹیگیشن کرائے۔ مان لیا کہ آپ اس وقت حکومت میں مسلط ہو، لیکن اس دفعہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ کھوٹے سیٹے ہیں۔ علی امین گنڈا پورا آدمی ڈبل گیم کھیلتا ہے، اور لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں پنجاب میں بہت بڑی موومنٹ نہیں نکلے گی اس 8 فروری کو، کیونکہ پنجاب میں اس وقت کالا قانون ہے، کالا قانون، آئین تلاش گمشدہ ہے، انصاف تلاش گمشدہ ہے، محافظ جانوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ لاپتہ کرنا، گرفتار کرنا، جھوٹے مقدمات درج کرنا، انہیں گرفتار کرنا معمول بن چکا ہے۔ ایسے میں لوگ آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ خدا کی ذات سے مایوسی کفر ہے، لیکن انسان پہ امید لگانا بھی مناسب نہیں، اور وہ بھی یہ موجودہ حکمران جس طریقے سے لائے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب بانی پی ٹی نواز شریف ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ انہیں اپنے ہی فیملی سے خدشہ ہے کہ انہوں نے کسی نے اپنی وزارت عظمیٰ لینے کے لیے یا وزارت اعلیٰ لینے کے لیے میری ہی بلی چڑھا دی، چڑھائی نہیں چڑھائی یہ وہ ان کے فیملی کا میٹر ہے، وہ جانے۔ لیکن جنہوں نے فارم 47 بنوانے میں RO کو مجبور کیا، اس دن چھاپے مارے، کیا انہوں نے اپنے آئین سے بے وفائی نہیں کی؟ آئین نہیں توڑا؟ جس کا حلف لیا تھا نہیں توڑا؟ کیا ان سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ آپ کہتے ہیں عمران خان نے خط کیوں نہیں کہا؟ ہاں، خط تو میں بھی لکھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے انصاف کی امید نہیں ہے۔ مجھے آج یقین ہو عدالتیں انصاف دیں گی، ادارے انصاف دیں گے، تو پٹیشن ارشد شریف کی لے کے میں جا سکتا ہوں۔ کون کون اس کو دھمکی دیتا تھا؟ دبئی سے اس کو کس نے نکالا؟ کینیا اس کے پیچھے کون تھا؟ اور پاکستان میں موجودہ صحافیوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اسلام آباد میں PTI کے ایک رہنما رہے ہیں، اچھی کریڈیبلٹی ہے، وہ کہتے ہیں ایک 70 سالہ خاتون، 80 سالہ خاتون کو گرفتار کر لیا کہ اس کے 2 بیٹے گئے، ہماری بوڑھی ماں، ہم اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اسے چھوڑ دو، ہمیں پکڑ لو۔ اس پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، دونوں بھائیوں کو، اور پھر ماں کو چھوڑا۔ لاہور میں ایک گھر میں 50 چھاپے مارے گئے۔ عورتوں کے ساتھ جو جو سلوک کیا گیا وہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ ایسے میں عمران خان اندھیر نگری میں انصاف ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری وہ پاکستان پنجاب میں ہوگا۔ پنجاب کی اہم شخصیت نے، ایک اعلیٰ پولیس افسر اور دیگر افسران کو بلا کے کہا ہے کہ ایک شخص نے بھی پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلا، میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس شخصیت کو کہتا ہوں آج پروٹوکول کے بغیر لاہور سے باہر نکلے، کسی پبلک پلیس پہ جائیں، دیکھیں آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں۔ اب عمران خان میں ان اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچ رہے ہیں بانی PTI عمران خان۔ وہ جیتے یا ہارے، تاریخ میں وہ کامیاب ہے۔ جو طاقتور ہے اس وقت بدترین بزدل اور کمزور ہے، اپنی ہی عوام کو فتح کر رہی ہے یہ حکومت۔ عمران خان تختیاں تختہ والی حکمت عملی اب کھیلی جا رہی ہے۔ 8 فروری کو پنجاب میں تو مجھے پتہ نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ پنجاب میں غلامانہ کچھ افسران ہیں جو آئین کو نہیں پرواہ کرتے، جو اپنی پرکشش عہدے کے لیے بے ضمیری کی انتہا کرتے ہیں، پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے عہدوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ IG پنجاب ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، اس پہ اعظم خان، عباس خان، جوید اقبال بڑے بڑے رہے۔ اب اس ادارے کی توقیر کرنے کے لیے ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا جس کے بارے میں کبھی وقت آیا تو ایسے ایسے حقائق سامنے لاؤں گا
کہ دنیا دیکھے گی، لیکن اب خوف کے عالم ہے۔ خیر، 8 فروری کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی اٹک کے خندقیں پار نہیں کرے گی۔ کے پی کے سے آنے والے علی امین گنڈا پور نہیں ہے، اس سے کچھ امید نہ رکھو، وہ دوگلی پالیسی کھیل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا آپ کو مائنڈ لگتا ہے تو میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، آپ کریں۔ علی امین گنڈا پور اس وقت عمران خان سے سنسیئر نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ سے ڈکٹیشن لے رہا ہے۔ ہاں، جنید اکبر ایک بہادر آدمی ابھی تک نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے وہ اس پہ قائم بھی رہے گا، لیکن اگر اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا، اس انٹرویو کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہاں تو پتھر بھی بولیں گے، کوئی بھی چلے جائے گا، قائد اعظم کا قتل بھی مانے گا، دوسری جنگ عظیم بھی مانے گا، کیونکہ جو مظالم وہاں کیے جاتے ہیں وہ تو پتھر بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ خیر، خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اٹک سے آگے نہیں آئے گی، بلکہ اپنے ہی صوبے میں بیٹھ کر احتجاج کرے گی۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب یا اسلام آباد نہیں آ سکے تو وہاں کے لوگ وہیں، پھر اسلام آباد سے لوگ کے پی کے نہیں جا سکے کہ اٹک پہ دھرنا دیا جائے گا، لیکن وہ دھرنا پرامن رہے گا۔ جنید اکبر کو اگر چلنے دی، علی امین گنڈا پور آیا تو پھر وہ ڈبل کراس کر جائے گا۔ پی ٹی آئی والوں، آپ نے کرنا پروپیگنڈا کر لیں، لیکن یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ لیڈرشپ چوتھ بکے ہوں۔ اور اب کہتے ہیں خندق خیبر پختونخوا کے لوگ اسلام آباد نہیں آئیں گے اور وہی آخری حد ہوگی۔ یہی تو افغانستان چاہتا ہے۔ مزید چین اور افغانستان جانے والے راستے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ یہ دھمکی جنید اکبر بھی کہہ چکے ہیں، اور جنید اکبر پی ٹی آئی کے مجھے عمران خان اور قانون پسند لگتے ہیں۔ انہوں نے 2-4 بیان اچھے دیے، اگر میری عزت کرو گے تو میں آپ کی کروں گا، قانون کا آپ احترام کرو گے تو میں بھی کروں گا، آپ قانون توڑو گے تو پھر مجھ سے قانون کی کیا امید رکھو گے؟ یہ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنید اکبر کے راستے میں علی امین گنڈا پور رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتا تو وہ احتجاج اچھا ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں نے کہا نہیں ہوگا۔ دھمکی جنید اکبر نے کہا شمالی علاقہ جات سیاچین سمیت لائن آف کنٹرول کی رک جائے گی۔ یہ خوفناک صورتحال ہو گئی تو گلگت بلتستانیہ کھانے پینے کی اشیاء کی سے راستہ بھیجنے کا راستہ کٹ جائے گا۔ امید ہے مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے گا۔ یہ لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے، بال جائے گا، کیونکہ پشتونخوا خیبر پنجاب نہیں ہے، وہاں بندوق سے حل نہیں نکلے گا، کیونکہ حکومت بھی ان کی ہے اور ووٹر بھی۔ وزیر اعلیٰ ہی دو طرف کھیل رہا ہے نا، لیکن وہ پھر بھی پی ٹی آئی کے اوپن خلاف تو نہیں جا سکتا، باتیں ادھر ادھر کی کر سکتا ہے۔ بندوق سے حل نہیں ہوگا۔ پہلے ہی 7 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات ملک میں عروج میں ہے۔ چند روز قبل میرے پاک فوج کے جوانوں نے 18 شہادتیں دی۔ میں اس ادارے کے سربراہ سے گزارش کرتا ہوں، وہ تو ہمارے محافظ ہے، شہید ہے، ہماری شان آن ہے، لیکن کیا اگر کوئی طاقتور ادارہ اپنی ہی عوام پر ظلم کرے، ان کا معاشی قتل کرے، سیاست میں حصہ لے، تو کیا اس ادارے سے سوال کرنا خدا نہ خواستہ ملک سے کوئی ناراضگی تو نہیں؟ یہ حق ہے ہمارا اور آپ کو سننا چاہیے۔ آپ سنو نہ سنو، سوال تو ہوگا۔ قیمت بہت ادا کر چکے ہیں، بہت ہو چکی اب۔ ناظرین، 7 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے دہشت گردی کے بعد۔ لاہور میں 8 فروری کو کرکٹ میچ رکھ کر حکومت کی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ بظاہر تو گل ود گئی ہے۔ اب حکومت کے پاس نہ قانونی اختیار ہے، قانونی طریقے سے بنے، جعلی بنی۔ 26ویں ترمیم سے ججوں کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے گا۔ وزیر قانون لا علم تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتقام میں اس حد تک آگے جا چکی ہیں کہ وہ ملک میں یہ بھی بھول چکی ہیں کہ بظاہر جمہوریت ہے، عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، وہ صرف ٹک ٹاک میں ہی مصروف ہے، اپنی تشریح کرانے پہ مصروف ہے۔ اور میں کچھ وہ صحافی جو
میر جعفروں والا کردار کریں. بہت اچھے صحافی ہیں پاکستان میں. ننے مننے کچھ بچے آگے ہیں، وہ ہیں مداروں سے ریلیٹڈ ایسی ایسی بے بنیاد خبریں دیتے ہیں کہ جن کا وجود کوئی نہیں. لیکن ملک میں یہ ہے کہ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو اٹھا لو، خرید لو، اٹھا لو یا کاٹ دو. سیاسی مخالفین کو کاٹ دو. وزیر اعظم شہباز صاحب بظاہر چیف ایگزیکٹو آپ ہیں. یہ وقت بھی گزر جائے گا. ضیاء الحق کا دور بھی گزر گیا، ایوب کا بھی دور گزر گیا، مشرف کا بھی گزر گیا. آپ کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، وہ بھی وقت گزر گیا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے، وہ بھی وقت گزر گیا. انہوں نے بھی عثمان بزدار جیسا کرپٹ آدمی، مبینہ کرپشن میں ملوث، جسے خود مریم اور حمزہ کہتے تھے، لوٹ مار کا بازار کیا، وہ بھی چلا گیا. مریم نواز کا یہ دور جو 8 فروری کو الیکشن جیلی کے ذریعے آیا، ظلم کی ایک نت نئی روزانہ داستان بنا رہا ہے. پنجاب کے گھر میں ایک ہر نئی داستان ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کر رہی ہے. پر آپ اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے نہ صرف انسانی حقوق کو سلب کر رہے ہیں، بلکہ عدالت، آئین اور قانون سے کھلواڑ بھی کر رہے ہیں. آپ کی حکومت کے زیر سایہ ہو رہا ہے. آپ جواب دہ ہیں. بظاہر آپ وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کے دور میں پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے. خارجہ پالیسی ناکام ہے. سرکاری افسران آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے حکومت کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ایسے میں پاکستان کی نئی جنریشن کا مستقبل بظاہر طاری ہے. اپنا فرض ادا کریں. اقتدار تو مل جاتا ہے، نظروں سے گرے ہوئے انسان کبھی اٹھ نہیں پاتے. نہیں یقین تو سیکورٹی کے بغیر عوام میں جائیں. پاکستانی، امریکہ، یورپ، ادھر جائیں اور لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی یہ کر کے دیکھ لیں. بند کمروں میں یا ٹی وی پہ اپنی مرضی کی خبریں چلانے سے آپ زیرو سے ہیرو نہیں بن سکتے. ہیرو عوام بناتی ہے، اور اس کے لیے عوام کے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے والے ہیرو نہیں، زیرو ہی رہتے ہیں. وقت بدلا تو بہت سے حقائق سامنے آئیں گے. کہندے نے نیچھاں دی اشنائی تو فیض کسے نہیں پایا. ککر تے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخم آیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.